काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये किताब आपके लिए काशानाए बसीरत की यूट्यूब चैनल की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। किताब का नाम है 100 सवालात बाबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। मौलिफ़ हुज्जतुल इस्लाम अली रज़ा रिजाली तेहरानी साहब। तर्जुमा मौलाना हुसैन नवाज़ जाफ़री साहब फ़ाज़िल क़ुम। नाशिर इमामिया पब्लिकेशंस, मतबा मेराजुद्दीन प्रिंटर्स लाहौर। कंपोजिंग सैयद मुनव्वर अली नकवी साहब। प्रूफ रीडिंग प्रोफेसर फ़याज़ हुसैन जाफ़री साहब। अब हम किताब का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। दामन किताब में अर्ज़ नाशिर सफ़ा नंबर 2, मुक़द्दमा सफ़ा नंबर 4, बाब अव्वल नज़रिए महदवियत सफ़ा नंबर 6, बाब दोम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक फ़रमुदात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम सफ़ा नंबर 15, बाब सोम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़माने ग़ैबत में सफ़ा नंबर 53, बाब चहारुम शराइत और अलामात ज़हूर सफ़ा नंबर 100, बाब अंजुम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर के बाद सफ़ा नंबर 128, बाब शशुम ज़माने ग़ैबत में शियों की ज़िम्मेदारियाँ सफ़ा नंबर 167, बाब हफ्तुम नज़रिए रजत सफ़ा नंबर 194, बाब हश्तुम मस्जिद मुक़द्दस जमकरान सफ़ा नंबर 209। अर्ज़ नाशिर क्या, क्यों और कैसे। ये ऐसे सवालात हैं जो खुदावंद मुताल ने इंसान की सरिश्त में वदियत कर दी हैं। सीखने सिखाने के अमल को महमेज करने के लिए तीनों अल्फाज बहुत अहमियत के हामिल हैं। बच्चा फितरतन जैसे ही शऊरी मनाजिल को तय करना शुरू करता है तो सबसे पहले इसके नापुख्ता जहन में यही सवालात उभरते हैं और इनके जवाबात की तलाश शुरू कर देता है और हर चीज़ के बारे में इफ्तिसार करता है कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है। बाज़ औक़ात जवाबात से इसका नन्हा जहन मुतमईन हो जाता है और बाज़ औक़ात जहन परागंदा हो जाता है। ज़ेर नज़र किताब इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के बारे में है। उसूल कुदरत है कि ज़मीन एक लहज़ा भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती। खुदावंद मुताल ने इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले खल्क़ फरमाया और बाकी मखलूक़ात को इसके बाद। इरशाद कुदरत के क़यामत में हर कौम को इसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। इस आय मुबारक से भी ज़ाहिर होता है कि हर ज़माने में एक इमाम होता है। सवाल ये पैदा होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हर ज़माने में इमामत के फ़राइज़ कौन अंजाम देता रहा है। मज़हब इमामिया का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह और रोशन है। अहादीस सहिया और मुत्तफ़क़ा अलैह की रोशनी में 12 आइम्मा के नाम तक कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। लुत्फ़ की बात यह कि इमाम आखिरुज़्ज़मान मुसल्लह ग़ैबी के नाम नामी और आमद के बारे में दुनिया के किसी मज़हब में भी इख्तिलाफ़ नहीं है। हत्ता कि मज़हब से बेजार दहरी किस्म के लोग भी कहते हुए सुने जाते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत आएगी जो इस दुनिया को इंसाफ से पुर कर देगी और ज़मीन को अमन का गहवारा बना देगी। इस ज़माने का इमाम कौन, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तुलानी उम्र क्यों और कैसे है। ग़ैबत कुबरा के असबाब क्या हैं। इस तरह के बेशुमार सवालात जो मुख्तलिफ़ औक़ात में अज़हान आलम में पैदा होते हैं और मुहक़्क़ीन और मुतअर्रिज़ीन इमाम ज़माना के बारे में उठाते हैं। ज़ेर नज़र किताब में फ़ाज़िल मौलिफ़ ने इन सवालात के जवाबात तफ़सील के साथ दिए हैं। इदारे ने अवामुन्नास के लिए अमूमी
اور مومنین کے لیے خصوصی طور پر ان جوابات کو اردو کے قالب میں ڈھال کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ خداوند متعال ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے مربیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ کی آراء کا منتظر ادارہ۔ مقدمہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے ساتھ ہی اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے کے انسانوں کو دعوت الی الحق اور درس انسانیت دیتے رہے۔ بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کے بعد ائمہ ہدیٰ نے اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے 11 معصوم بیٹوں نے اس الہی ذمہ داری کو بطریق احسن نبھایا۔ الہی مشن کو جاری رکھنے اور انبیاء کرام اور ائمہ اطہار کے اعلیٰ اہداف کی تکمیل کے لیے مشیت الہی کے مطابق 12ویں امام حضرت مہدی کو پردہ غیبت میں رکھا تاکہ وہ روز موعود ظہور کر کے اپنے انقلاب کے ذریعے ایک عالمی الہی حکومت کا قیام عمل میں لائیں۔ اس عظیم الشان امام کی معرفت کے لیے شیعہ و سنی علماء کرام اور دانشمندوں نے بہت ساری کتابیں تحریر کی ہیں۔ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ پیش نظر کتاب امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ہدیہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کے اذہان میں اٹھنے والے مختلف سوالات کا مناسب جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بندہ حقیر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کتاب میں کوئی نئی بات بیان کی گئی ہے، البتہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مطالب کو جدید پیرائے اور سادہ زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے یہ کتاب بارگاہ امام زمانہ میں مقبول ہو اور منتظرین و عاشقان امام زمان کے لیے مفید قرار پائے۔ علی رضا رجالی، شعبان المعظم، سن 1416 ہجری۔ باب اول، نظریہ مہدیت، قرآن، روایات اور دوسرے ادیان میں۔ سوال نمبر 1، مہدویت سے کیا مراد ہے اور یہ نظریہ کب سے شروع ہوا؟ جواب، مہدی موعود پر اعتقاد کا مسئلہ دنیا کے مختلف ادیان اور مذاہب جیسے وثنیت، کلیمست، مسیحیت، مجوسیت اور اسلام وغیرہ میں زیر بحث رہا ہے اور اب بھی ہے۔ اس نظریے سے مراد یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک مسلح ظہور کرے گا جو دنیا سے تمام جرائم، گناہوں اور ناانصافیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ ہاں، مہدی پر اعتقاد نہ صرف یہ کہ ایک اسلامی عقیدہ ہے بلکہ مختلف مذاہب اور مسالک کے تمام درد مند اور ستم زدہ انسانوں کی دلی آرزوؤں اور خواہشات کا ایک سمبل، نمونہ ہے، عوام کے فطری الہام کا عکاس ہے۔ عقائد اور مذاہب کے باہمی اختلافات کے باوجود انسان اس نتیجے پر پہنچا کہ روئے زمین پر انسانیت کی نجات کے لیے انسان موعود ضرور آئے گا اور ایک روز موعود ضرور آئے گا اور اس کے ظہور سے ادیان الہی کے اہداف اور مقاصد پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ دکھوں اور دردوں کا یہ سفر آرام و سکون کی منزل تک اختتام پذیر ہوگا، لہٰذا مہدیت کا مسئلہ تمام مذاہب میں قدیم ہے اور مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ جملے دوسروں کی دست درازی سے محفوظ حالت میں باقی رہ گئے ہیں۔ ان میں مصطلح جہانی اور مہدی موعود کا ذکر آیا ہے۔ چونکہ یہ مطالب پیش گوئی کی صورت میں بیان ہوئے ہیں اور قرآن حکیم اور متواتر روایات میں بھی بیان ہوئے ہیں، لہٰذا یہ بات مسلم ہے کہ ان مطالب کا سرچشمہ وحی الہی ہے۔ اسی لیے یہ روز اول سے لے کر آج تک انسانی ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ جن متواتر روایات میں مہدی موعود کے ظہور کا وعدہ کیا گیا ہے، ان میں سے ایک مشہور حدیث نبوی اس طرح ہے، آپ نے فرمایا، اگر دنیا کے خاتمے میں صرف ایک دن ہی باقی رہ گیا ہو تو خداوند تعالیٰ اسے طولانی کر دے گا تاکہ میری امت اور میرے خاندان سے ایک ایسا فرد جس کا نام میرے نام جیسا ہے وہ ظاہر ہو اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ سوال نمبر 2، دیگر ادیان اور آسمانی کتب میں مہدی موعود سے متعلق کیا بیان ہوا ہے؟
جواب مختلف ادیان کی کتب اور آسمانی مذاہب پر میں تحقیق و جستجو کرنے کے بعد اس قطعی نتیجے پر پہنچتے کہ محدودیت کا نظریہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ دیگر ادیان اور مذاہب بھی اس عقیدے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ ذیل میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، زردشتیان کی مذہبی کتاب زند میں مفسدوں کی محکومیت اور صالحہ کی حکومت کے بارے میں یوں بیان ہوا ہے: روئے زمین پر اہرمن اور ایز کے لشکروں کا ہمیشہ سے جھگڑا اور جنگ رہی ہے، اور اکثر غلبہ اہرمنوں کا رہا ہے، البتہ وہ ایزدوں کو ختم نہ کر سکے۔ خدائے آسمان اور مرض کی جانب سے کٹھن ترین مراحل میں اپنے فرزندوں ایزدوں کے لیے مدد آتی رہی۔ ان کی یہ باہمی جنگ 9000 سال تک جاری رہے گی، اور آخری بڑی فتح ایزدوں کے لیے ہے اور اہرمن نابود ہو جائیں گے۔ اہرمنوں کی فقط زمین پر حکومت ہے اور آسمان پر ان کی کچھ نہیں چلے گی۔ ایزدوں کی کامیابی اور اہرمنوں کی شکست کے بعد دنیا حقیقی سعادت سے ملحق ہو جائے گی اور بنی نوع انسان نیک بختی کے تخت پر تکیہ نشین ہو جائیں گے۔ جامع سب نامہ کتاب میں لکھا ہے کہ سرزمین تازیان سے ایک فرد آئے گا جو کہ ہاشم کی اولاد سے ہوگا، جو مضبوط اور محکم جسم کا مالک ہوگا۔ وہ اپنے جد کے دین پر ہوگا، ایک بڑے لشکر کے ساتھ ایران کی طرف بڑھے گا اور اسے آباد و شاد کرے گا اور عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایک اور مقام پر آیا ہے: سوشیانس، عظیم نجات دہندہ، دنیا میں دین کو پھیلائے گا، غربت و افلاس کا خاتمہ کر دے گا، ایزدوں کو اہرمنوں کے ہاتھ سے نجات دلائے گا اور بشریت کو ہم فکر، ہم کردار اور ہم گفتار بنا دے گا۔ نمبر 2، ہندوازم۔ شاکمونی، جو کہ ہندوستان کے کافروں کے سرداروں میں سے تھا اور جس کے بارے میں ان کے پیروکاروں کا عقیدہ تھا کہ وہ پیغمبر اور صاحب کتاب آسمانی ہیں، اپنی کتاب میں عالمی قیادت کا پرچم سنبھالنے والے روحانی قائد کے زمانے میں وحدت دیانت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کی بادشاہت اور حکومت دو جہانوں کے سید و سردار کشن ہندی لفظ میں کشن ہندی لغت میں پیغمبر اسلام کا نام ہے، درج بالا بشارت میں آپ کے فرزند ارجمند کو استادہ اور خدا شناس کے نام سے یاد کیا گیا، جیسے کہ شیعہ اسے قائم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بزرگوار کے فرزند پر ختم ہو جائے گی۔ وہ مشرق و مغرب کے پہاڑوں پر حکومت کرے گا، بادلوں پر سوار ہوگا، فرشتے اس کے کارکن ہوں گے، جن و انس اس کے خادم ہوں گے، اور سودان جو کہ خط استوا سے نیچے ہے سے لے کر عرض تسعین جو کہ قطب شمالی کے نیچے ہے تک اور سمندروں کے اس پار اس کا اقتدار ہوگا، اور تمام ادیان کی جگہ پر صرف اور صرف ایک حقیقی خدائی دین ہوگا۔ دین خدا زندہ ہو جائے گا، اس کا نام قائم ہوگا اور وہ خدا شناس ہوگا۔ وید، جو کہ ہندوؤں کے نزدیک آسمانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ دنیا کی خرابی کے بعد آخر زمان میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو کہ مخلوق خدا کا رہنما ہوگا، اس کا نام منصور، بعض روایات میں امام مہدی کے اسماء میں سے ایک نام منصور آیا ہے، ہوگا۔ تمام دنیا کو قبضے میں لا کر اپنے دین میں شامل کر لے گا، مومن و کافر تمام کو پہچانتا ہوگا اور خدا سے جو طلب کرے گا اس کو ملے گا۔ کتاب ادیان و مہدویت سے انتخاب از محمد بہشتی، صفحہ نمبر 18۔ نمبر 3، انجیل۔ کمرے کسی ہوئی اور چراغ روشن رکھو، تمہیں ایسے انسانوں کی طرح ہونا چاہیے کہ جو اپنے مولا کا انتظار کر رہے ہوں کہ کب وہ محفل عروسی سے لوٹے، تاکہ جب بھی وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ غلام کے جو اپنے مولا کی تشریف آوری پر بیدار اور آمادہ ہوں۔ بس تم بھی تیار رہو، کیونکہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ماجرا ہو گزرتا ہے۔ انجیل لوقا، فصل نمبر 12، بند نمبر 35-36۔ نمبر 4، تورات۔ یستی کے تنے سے ایک نہال باہر آئے گا اور اس کی جڑوں سے ایک شاخ پھوٹے گی اور روح خدا اس پر ٹھہرے گی، مسکینوں کے ساتھ عدالت سے پیش آئے گا، روح زمین پر بسنے والی مظلوموں کے لیے
مظلوموں کے لیے حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ بھیڑیا اور بھیڑ، چیتا اور بکری کا بچہ، شیر اور بچھڑا اکٹھے زندگی گزاریں گے اور چھوٹا بچہ انہیں چرائے گا۔ میرے مقدس پہاڑ پر کسی بھی جگہ کوئی نقصان نہ کرے گا، کیونکہ دنیا معرفت خدا سے پر ہو جائے گی۔ کتاب تورات، اشعیاء بنی فصل نمبر 11 بند نمبر 1 اور 10۔ نمبر 5 زبور۔ شریر اور فاسد لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن منتظران خداوند زمین کے وارث بن جائیں گے۔ شریر جلدی نابود ہو جائیں گے اور حلیم و بردبار زمین کے وارث بن جائیں گے۔ زمین ان کی میراث ہوگی تا ابد الاباد۔ سوال نمبر 3، کیا قرآن کریم میں امام مہدی علیہ السلام کے وجود اور ظہور پر شواہد موجود ہیں؟ جواب، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حقیقی موضوع اپنی تمام جزیات اور خصوصیات کے ساتھ قرآن کریم میں بیان ہوا ہو، کیونکہ اکثر موارد در واقع ہیں، لیکن وحی الہی ان کی جزیات پر کوئی روشنی نہیں ڈالتی ہے۔ لیکن مذکورہ سوال کا جواب مثبت ہے۔ امام عصر کی عالمی حکومت کے بارے میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو کہ بزرگان دین نے اپنی معتبر اور گراں قیمت کتب میں نقل کی ہیں۔ من جملہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں ایک باب ان آیات قرآن کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ جن کی تعویل قیام امام زمان کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہاں پر ہم چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، زبور۔ حضرت داؤد میں ذکر کو سابق آسمانی کتب کے بعد ہم نے لکھا ہے کہ یہ زمین ہم اپنے صالح بندوں کو ارث میں دے دیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105، اور یہ قائم آل محمد علیہ السلام اور ان کے انصار ہوں گے۔ نمبر 2، خدا نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین اسے پسند نہ کریں۔ سورہ صف آیت نمبر 9۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت کی بنا پر یہ آیت قائم آل محمد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آپ ہی وہ امام ہیں کہ خداوند جنہیں تمام مسالک اور ادیان پر غلبہ عطا کرے گا۔ نمبر 3، خدا تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں زمین پر اپنا نائب مقرر کرے، جیسا کہ ان جیسوں کو گزشتہ زمانے میں نائب مقرر کیا۔ ان کے دین کو قائم رکھے گا کہ جو ان کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے اور وہ کبھی بھی شرک اختیار نہ کریں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ کتاب غیبت میں شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی امام زمان علیہ السلام اور آپ کے یاور و انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 4، اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جو لوگ زمین پر محروم و مستضعف ہیں، بنا دیے گئے ہیں، ان پر احسان کریں اور انہیں زمین پر امام اور زمین کا وارث قرار دیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 5۔ کتاب غیبت میں شیخ طوسی امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو زمین پر ضعیف بنا دیے گئے ہیں وہ آل پیغمبر ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کے مہدی علیہ السلام کو بھیج کر انہیں سربلند اور ان کے دشمنوں کو سرنگوں کر دے گا۔ نمبر 5، جان لو کہ خداوند تعالیٰ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہم نے اپنی آیات کو تمہارے لیے بیان کر دیا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ سورہ حدید آیت نمبر 17۔ شیخ طوسی کتاب غیبت میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ خداوند مردہ اہل زمین کی بے بسی کے بعد قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ اصلاح فرمائے گا۔ علامہ مجلسی نے اس موضوع سے متعلق قرآن کریم کی 60 آیات کا مطلقہ روایات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اہل ذوق حضرات ان کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ مہدی موعود ترجمہ علی دوانی، صفحہ نمبر 346 اور 272۔ باب دوئم، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق فرمودات معصومین علیہم السلام۔ سوال نمبر 4، کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے مہدی موعود سے متعلق خبر دی ہے؟ جواب، پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار کی طرف سے بہت ساری روایات معتبر اسناد کے ساتھ
امام مہدی کے وجود اور ان کے ظہور کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ جن کی موجودگی میں طالبان حقیقت کے لیے شک و تردد کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ہم یہاں پر ان بزرگوان سے چند نمونے نقل کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، مہدی علیہ السلام میرے فرزندوں میں سے ان کا نام میرا نام محمد ہے، ان کی کنیت میری کنیت ابو القاسم ہے، خلق و خلق میں میری شبیہ ہیں، ان کی طویل غیبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ اچانک شہاب ثاقب کی مانند آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 287۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے قائم کی غیبت بہت طولانی ہوگی، میں اپنی شیعوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی تلاش میں دشت و صحرا چھان مارے مگر انہیں ان کا پتہ نہ چلا۔ جان لو کہ جو لوگ ان کی غیبت کے دوران اپنے دین پر قائم رہے اور اس دوران ان کے وجود سے انکار نہ کیا، وہ روز قیامت میرے ساتھ ہوں گے۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 303۔ جابر بن عبداللہ انصاری حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لوح تھی جس میں اوصیہ کے نام تھے، انہوں نے گنے تو پورے 12 تھے، آخری کا نام قائم تھا، 3 محمد اور 4 علی تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک امام کا اپنے زمانے کے حکمران کی گردن پر حق ہے، حق خلافت کو غصب کیا ہے، بجز قائم کے عیسیٰ بن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، خداوند تعالیٰ ان کی ولادت کو مخفی اور ان کے وجود کو غائب کر دے گا۔ وہ میرے بھائی حسین کا نواں فرزند ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جوان بنا کر ظاہر کرے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ اثبات الہدیٰ، شیخ حر عاملی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 155۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے نویں فرزند میں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ والی سنت موجود ہے، وہ ہمارا قائم ہے، خدا ایک ہی رات میں اس کے امر کی اصلاح فرمائے گا۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 317۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے قائم میں انبیاء کی چند سنتیں موجود ہیں، آدم و نوح کی طرح طویل العمر، ابراہیم کی طرح خفیہ پیدائش، موسیٰ کی طرح ترس و غیبت، اور حضرت عیسیٰ کی طرح لوگوں کی آراء کا اختلاف، بعض نے کہا فوت ہو گئے اور بعض نے کہا سولی پر لٹکا دیے گئے، ایوب کی طرح فرح و کشاش امتحان کے بعد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شمشیر کے ساتھ خروج۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب دنیا کی حالت بگڑ جائے اور قائم آل محمد علیہ السلام کے بارے میں مایوسی کا اظہار کرے تو تم امیدوار رہنا، اور جب ظہور کی خبر ملے تو ان کی طرف دوڑ پڑنا، چاہے برف پر ہی رینگنا پڑے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبروں کی غیبت میں جو طریقہ تھا وہ تمام خصوصیات کے ساتھ امام قائم میں بھی موجود ہے، وہ میرے بیٹے موسیٰ کا بیٹا ہے۔ اہل باطل اس کی غیبت میں شک کریں گے، پھر خدا اسے ظاہر کر کے روئے زمین پر فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، زمین اپنے مالک کے نور سے منور ہو جائے گی، اور پوری زمین پر جہاں جہاں پر خدا کی عبادت نہیں ہو رہی ہوگی وہاں پر خدا کی عبادت ہوگی، اور دین فقط خدا کا ہوگا، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، وہ قائم جو زمین کو دشمنان خدا سے پاک اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، وہ میرا 5واں بیٹا 5ویں نسل سے ہوگا۔ اس کی غیبت طولانی ہوگی، کچھ دین پر قائم رہیں گے، کچھ منحرف ہو جائیں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو اس دوران ہماری ولایت سے متمسک رہیں، جو ہماری دوستی پر قائم اور دشمنوں سے بیزار رہیں۔ وہ ہم سے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہماری امامت پر راضی، ہم ان کے تشیع پر راضی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ باخدا، روز قیامت وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا قائم جب خروج کرے گا تو عمر پیروں جیسی اور چہرہ جوانوں جیسا ہوگا، طاقتور اتنا کہ اگر دنیا میں موجود سب سے بڑے درخت کو اکھاڑے تو جڑ سے نکل آئے، اگر پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر فریاد کرے تو پتھر بکھر جائیں،
عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان اس کے ہمراہ ہوگی۔ وہ میرا چوتھا بیٹا ہوگا، نسل چہارم، خدا جتنا چاہے گا اسے پردہ غیبت میں رکھے گا، پھر اسے ظاہر کر کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے پوری ہو چکی ہوگی۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 376۔ امام جواد نے فرمایا ہمارا قائم مہدی ہی ہے، اس کا زمانہ غیبت میں انتظار کرنا واجب ہے اور ظہور کے وقت اطاعت کرنا واجب ہے، وہ میرا تیسرا فرزند ہوگا۔ نسل سویم، قسم اس خدا کی جس نے محمد کو مبعوث برسالت اور ہمیں امامت سے سرفراز کیا، اگر دنیا کی عمر کا ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تو خداوند تعالیٰ اسے اتنا طولانی کر دے گا کہ وہ ہمارا قائم اس دن ظہور کرے گا اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ عبدالعظیم حسنی امام ہادی علیہ السلام سے عرض کرتے کہ آپ کے بعد ہمارا آقا و مولا کون ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا بیٹا حسن، اور لوگ اس کے جانشین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں میرے مولا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ دکھائی نہ دیں گے اور ان کے نام کے ساتھ پکارنا حرام ہے، یہاں تک کہ ظلم و ستم سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 380۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے بعد میرے جانشین کے بارے میں اختلاف کرو گے، آگاہ رہو۔ جو پیغمبر کے بعد ائمہ کی امامت کا قائل ہو لیکن میرے بیٹے کی امامت کا انکار کرے تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو تمام انبیاء پر تو اعتقاد رکھتا ہو لیکن پیغمبر خاتم کی نبوت کا منکر ہو، حالانکہ جو رسول خاتم کا منکر ہے وہ دراصل تمام انبیاء کا منکر ہے، کیونکہ ہمارے آخر کی اطاعت اول کی اطاعت کی مانند ہے، پس جو اول کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ اس نے آخری کا انکار کیا۔ کتاب مہدی موعود، ترجمہ علی ودانی، صفحہ نمبر 391۔ سوال نمبر 5، کیا اہل سنت کی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے وجود، ظہور اور سیرت کے بارے میں روایات نقل ہوئی ہیں؟ جواب، اگرچہ شیعہ امامیہ میں مہدی موعود کا عقیدہ زیادہ وضاحت اور تاکید کے ساتھ پایا جاتا ہے اور تقریباً 1000 احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن بعض اسلامی محققین نے اہل تسنن کے ذرائع سے منقول احادیث کی تعداد 200 کے قریب بتائی ہے۔ اگرچہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور حکومت میں طاقتور، متجصص اور شدید مذہبی اور سیاسی تعصبات کی حامل قوتیں ولایت اور امامت ائمہ سے متعلق احادیث اور روایات کو ضبط کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اہل تسنن کی اصل کتاب حضرت مہدی سے متعلق احادیث سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ دوران خطبہ آپ نے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر دنیا کی عمر کا ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تو خداوند تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا یہاں تک کہ میرے فرزندوں میں سے ایک کا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا وہ ظہور کرے گا۔ جناب سلمان نے عرض کیا اے رسول خدا آپ کے کس بیٹے سے ہوگا؟ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی پشت مبارک پر ہاتھ مار کر فرمایا اس بیٹے سے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خداوند تعالیٰ اسے اتنا طولانی کر دے گا کہ یہاں تک کہ میری امت اور اہل بیت سے ایک شخص مبعوث ہو کہ اس کا نام میرا نام ہو اور وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے جس طرح کہ پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا مہدی موعود میری اطرت سے اور اولاد فاطمہ سے ہے۔ فصول المحمہ ابن صباح مالکی، صفحہ نمبر 294۔ ابو سعید خدری رسول خدا سے روایت کرتے ہیں آخر زمان میں سلطان کی جانب سے سخت بلا میری امت پر نازل ہوگی، اس سے سخت تر بلا پہلے نازل نہیں ہوئی ہوگی۔ وسیع زمین ان پر تنگ ہو جائے گی اور ظلم و جور سے پر ہوگی، مومنین کے پاس کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی، پس اللہ میرے خاندان سے ایک فرد کو بھیجے گا جو ظلم و جور سے پر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔
آسمان و زمین کے رہنے والے ان سے راضی ہوں گے، زمین اپنا تمام سبزہ ان کے لیے اگا دے گی، اور آسمان سے پے در پہ بارش ہوگی۔ مردہ لوگ دوبارہ زندگی کی آرزو کریں گے، وہ 7 سال یا 9 سال لوگوں میں زندگی بسر کریں گے۔ انہی حضرت سے روایت ہے کہ ہمارے مہدی کی پیشانی بلند اور ناک باریک ہے، زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی، 7 سال حکومت کرے گا۔ ابن عباس نے رسول خدا سے روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں مہدی اہل بہشت کا طاووس ہے۔ فصول المحمد ابن صباح مالکی صفحہ نمبر 293۔